मुशरिकीन अल्लाह के जो ये नाम है अर्रहमान इससे वाकिफ तो थे, लेकिन ये अर्रहमान बहुत ज्यादा इनके यहाँ मशहूर नहीं था, ये नाम इतना मारूफ नहीं था। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उसको पुकारते तो रहमान कहकर भी पुकारते थे, तो ये एतराज करते थे कि मर रहमान, ये रहमान क्या होता है, ये रहमान कौन है। तो अल्लाह ताला ने सूरतुर रहमान के नाम से पूरी सूरत ही नाजिल कर दी, जिसकी इब्तिदा ही अर्रहमान अल्लमल कुरान से अल्लाह ताला ने फरमाई है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि रहमान ही है जिसने कुरान सिखाया, लोगों को बयान सिखाया। और इस सूरत में बार बार अल्लाह ताला ने जिनों को भी और इंसानों को भी मुखातब करके कहा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपनी रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कई नेमतों का जिक्र है इस सूरत में, कई नेमतों का जिक्र, और बार बार अल्लाह ने फरमाया कि किन किन नेमतों के तुम झुटलाओगे, अल्लाह के किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, इस कायनात में जो है सबको फना होना है, सब खत्म हो जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र किया, जन्नत का जिक्र किया, जन्नत के इनामात, बागात, चश्मों का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, और फिर आपसे अल्लाह ताला ने इन नेमतों का के जिक्र करने के बाद जहन्नम का भी ऊपर जिक्र किया, और फिर अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह का एहसान है कि पहले ही अल्लाह ने जन्नत के बारे में बता दिया, जहन्नम के बारे में बता दिया, तो जो अक्लमंद होगा वो उसे फॉलो करेगा, जो बेवकूफ होगा वो उसकी मुखालफत करेगा। सूरतुल वाक़िया की इब्तिदा होती है, वाक़िया चूंकि स्टार्ट ही होती है सूरत इज़ा वक़अतिल वाक़िया से, वाक़िया से मुराद यहाँ क़यामत है कि जब क़यामत कायम हो जाएगी, और क़यामत के वाक़े होने में कोई शक व शुबा नहीं है। और खाफ़िज़तुर राफ़िआ, ये क़यामत ऐसी होगी जो कुफ़ार को झुका के रख देगी, और जो मुमिनीन होंगे उनको बुलंद कर देगी, उन्हें ऊंचा मकाम अता करेगी। तो इसमें फिर इंसानों की तीन जमातों का जिक्र है, वकुंतुम अज़वाजन सलासा, के इंसान क़यामत के दिन तीन हिस्सों में होंगे, तीन जमातों में होंगे। एक जमात तो वो आला दर्जे के मुमिनीन की होगी जिन्होंने बहुत नेक अमाल किए होंगे, उनके अकायद भी दुरुस्त होंगे, अल्लाह के मुक़र्रबीन होंगे। दूसरी जमात वो आम मुसलमानों की होगी जो जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, वो भी खुश नसीब होंगे। तीसरी जमात उन गुनाहगारों की और मुशरिकीन कुफ्फार की होगी जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, और वो हसरत और नदामत में मुब्तला होंगे। फिर अहले जन्नत के लिए नेमतों का जिक्र है कि उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम, बागात मिलेंगे, ऊंची ऊंची नशिस्तों में वो बैठे होंगे, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन पाक शराब अता फरमाएगा, और फल होंगे, परिंदों का गोश्त उन्हें दिया जाएगा, हूरे ईन अता की जाएंगी। इसके बरखिलाफ अस्हाबुश शिमाल का जिक्र है, यानी जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, यानी वो जहन्नमी होंगे। उनके लिए जो है मुख्तलिफ अजाबों का उन्हें सामना करना होगा, गर्म लू का, खौलता हुआ पानी और धुआं वगैरह का। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। और ज़क़ूम का जो दरख्त है उसे भी उन्हें खाना होगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चार अजीम नेमतों का जिक्र किया। अफ़रअय्तुम मा तुमनून, सबसे पहले इंसानी तख्लीक का जिक्र किया कि ये बताओ जो नुतफा तुम्हारा है जिससे तुम पैदा होते हो, उस नुतफे को तुमने पैदा किया, हमने पैदा किया। फिर उस खेती के मुताल्लिक बताओ, जिस खेती को तुम बोते हो उसे उगाता कौन है, तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। फिर पानी का जिक्र किया कि जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से उतारता कौन है, हम उतारते हैं। और फिर अल्लाह ने आग की नेमत का जिक्र किया कि जो आग तुम जलाते हो उसका दरख्त तुम उगाते हो या हम उगा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान की सदाकत का जिक्र किया कि लौह महफूज में यह कुरान करीम दर्ज है, और बगैर किसी कमी बेशी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बजरिया वही ये किताब नाजिल की गई है, और इसे बगैर तहारत हासिल किए कोई छूता नहीं। तो इसका उसके बाद फिर मुनकिरीन बादल मौत का जिक्र है, जो दोबारा जिंदा होने पर इनकार करते हैं। उनसे कहा गया कि भाई एक शख्स जो तुम्हारे सामने मर रहा होता है उसकी रूह हलक तक पहुंच चुकी होती है, और तुम चाहते भी हो कि वो बच जाए, तो क्या तुम उसकी रूह को वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते, वो तुम्हारे सामने मर जाता है, तुम्हारे इख्तियार में ये चीज नहीं होती। तो अल्लाह ताला इस पर कादिर है, वो जात जो तुम्हें मौत दे रहा है उस पर कादिर है कि तुम्हें दोबारा जिंदा करे। उसके बाद सूरतुल हदीद की इब्तिदा होती है। हदीद लोहे को कहते हैं, चूंकि इस सूरत में लोहे का जिक्र है जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल हदीद है। अल्लाह के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। अव्वल का क्या मतलब है कि अल्लाह अव्वल हकीकी है, उससे पहले यानी उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है अल्लाह की, उससे पहले कोई चीज नहीं थी। और आखिर हकीकी है, यानी अल्लाह की कोई एंडिंग नहीं है, उसकी कोई इंतहा भी नहीं है, यानी उसके बाद भी कोई चीज बाकी नहीं रहने वाली, यानी सारी चीजें फना हो जाएंगी, अल्लाह ही बाकी रहेगा। अल्लाह जाहिर भी है, यानी उसके वजूद और उसकी कुदरत की तमाम निशानियां पूरी कायनात में फैली हुई, उन निशानियों के जरिए हम समझ सकते हैं कि अल्लाह मौजूद है, इस एतबार से अल्लाह जाहिर है। और अल्लाह बातिन भी है, यानी इस दुनिया में हम अपनी जाहिरी जो हमारी आंखें हैं उन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकते,
اس لیے اللہ باطن بھی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے, یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے, تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا. اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے آیت نمبر 10 میں, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے. وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا, وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا. لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے, لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم, کہ جب قیامت کے دن پل صراط میں مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا, جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. منافقین بھی پیچھے پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا, اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا. مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو, تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو. تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ, کتب کے ساتھ, ترازو دے کر بھیجا. مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں. اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے. ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے, اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی, یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے, دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے, شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا, اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا. دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے, اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر, دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے, شادی بھی کر کے, بچے بھی ہوں, بیویاں بھی ہوں, شوہر بھی ہوں, اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے. اسے اللہ نے نہیں سکھایا کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے, اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے, یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے, یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے, کم ہو جائے, تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے. اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں, لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے, چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے, تو ایک موضوع پہ ہم 2 کلاس 3 کلاس نہیں لے سکتے. ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے, اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو مزید ریسرچ کرے, تحقیق کرے. بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں, ٹھیک ہے, انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا, ایک قانون ہے کوزیلٹی کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ. اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں, یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں, کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے, ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے. اسی طرح ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے, ہمارا ظاہری کاز کون ہے, وہ ہمارے والدین ہے. ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے, وہ ان کے والدین ہیں. تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں. اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے. ہمارے والدین ہیں, اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا, لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے. ہم افیکٹ ہیں, اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے, ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدہ ہیں. اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے, اس کا کاز سبب کون ہے, وہ ان کے والدین ہیں. پھر ان کا سبب کون ہے, وہ ان کے والدین ہیں. یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر
حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے؟ وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی دا فرسٹ کاز، اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے۔ اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا، وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو، یہ کامن سی بات ہے۔ تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلوم کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے۔ اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے، فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے، لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی۔ لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے، لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے، اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے، لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا۔ اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو۔ پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو پھر نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو فزکس کا لا ہے اس کا موضوع یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ان اصول کا منطبق ہوتا ہے، اور وہ کائنات کے اندر جن چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کائنات کی لمیٹیشنز کی پابند ہے، اس لمیٹیشنز کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے۔ تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھے؟ اب آپ اس طرح سمجھے کہ فزکس کا ہی ایک قانون ہے تھرمو ڈائنامکس کا۔ تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں، اس کا جو دوسرا قانون ہے دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے اسے بھی کوئی انکار نہیں کرتا، تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، وہ سب خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس پوری کائنات کے لیے اتنی ہیٹ یا اتنی انرجی موجود نہیں ہوگی کہ یہ کائنات اسی طرح چل سکے، لہٰذا کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اسی کو بگ فریز کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بگ فریز، کہ اس وقت کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کو چلنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے، جتنی ہیٹ چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی مخلوق، وہ خرابی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ کتنے سال رہ لے، خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری کائنات کا یہ ایک رول ہے۔ یہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے
کہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، ان کو ایک دن ختم ہونا ہے. وہ خرابی کی طرف آلریڈی آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف. اسی طرح کائنات کے اندر ہیٹ اور انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک دن آنا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ جب ایک چیز خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ اور اس کی ابتدا ہے. یعنی اگر اس کی ابتدا نہیں ہوتی تو وہ خرابی کی طرف نہیں بڑھتی. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہ بھائی ایک انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خرابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ہونے کے لیے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کی بگننگ اور اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے. اگر وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو بوڑھا کیسے ہوگا؟ یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے اور وہ کھانا خراب ہوتا جا رہا ہے، تو کھانے کے خراب ہونے کے لیے کھانے کا بننا ضروری ہے. اگر کھانا بنایا ہی نہیں گیا تو وہ کھانا خراب کیسے ہو؟ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وہ جو خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اس کی بگننگ ہے. اور اگر وہ بگننگ نہ ہوتی تو خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا. تو ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے، جس کی شروعات ہے، تو اس کے متعلق تو یہ چیز ضرور، یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ ابتدا کس نے کی؟ ہر اس چیز کے متعلق تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کو کیا گیا ہے. لہٰذا کائنات کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اس کائنات کی ابتدا کس نے کی ہے، یہ تو 100% درست ہے. لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ تمام مذاہب کا. ہندوؤں میں بھی ایشور کا جو تصور ہے اور دیگر مذاہب میں بھی جو سب سے اعلیٰ خدا کا جو تصور ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے موجود، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. لہٰذا جس ذات کی ابتدا ہی نہ ہو اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے شروع کیا، اسے کس نے بنایا، یہ سوال ہی سرے سے غلط. لہٰذا کائنات کے متعلق جو ہم سوال تم سے کرتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو بتاؤ کائنات کو کس نے پیدا کیا، یہ 100% درست ہے، کیونکہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کائنات خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو خرابی کی طرف جائے اس کا وجود میں آنا، اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے. اور ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا رول یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے. اور تمہارا ہم سے یہ سوال کرنا کہ پھر اللہ کا کیا کاز ہے، اللہ کو کس نے بنایا، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمان و مکان کی پابندیوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. لہٰذا جس ذات کی بھی ابتدا نہیں اس کے متعلق یہ ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس کا کاز کیا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. بہرحال یہ اتنی باتوں کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مومن بنے گا، وہ مختلف چیزیں آپ کو ادھر ادھر لے جائے گا. لیکن ایک عاقل انسان جو منصف ہو، یعنی انصاف پسند ہو اور حق کی تلاش میں، ان کے لیے یہی چند باتیں کافی ہو. لیکن جو ضدی ہو، اسٹبن ہو، اور جو حق کو تلاش کرنا نہ چاہتا ہو بلکہ سامنے والے کو ہرانا چاہتا ہو، چاہے وہ خود حق پر ہو یا باطل پر ہو، تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. ان کے متعلق تو اللہ کا حکم ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ثبت کر دی ہے، مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، نہ حق سن سکتے، نہ حق قبول کر سکتے. سنیں گے لیکن قبول کرنے کی صلاحیت، دل میں قبول کرنے کی صلاحیت، آنکھ سے بظاہر تو دکھ رہا ہے لیکن بصیرت پر پردہ پڑ چکا ہے، وہ حق کو پا نہیں پا. یہ کیوں ہوگا؟ ان کے برے اعمال کی بنیاد پر. بہرحال یہاں پر ایک اور سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ چلو ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سالوں پہلے اللہ نے کائنات کو بنایا، تو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے ہے. تو کائنات کے متعلق سائنس نے بتا دیا غالباً 14 ارب سال پہلے جو ہے بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آ گئی، اگر میں صحیح ہوں تو. بہرحال اللہ تو ہمیشہ سے ہے. اس سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے اللہ کر کیا رہا تھا؟ تو اب اسے سمجھیے. یہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں ذات کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا، اس کا تعلق پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ہے. اور پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا تعلق ٹائم سے ہے. کس سے ہے؟ ٹائم سے، زمانے سے ہے، ٹائم سے. اور سائنس پروف کر دیا ہے کہ ٹائم کا وجود بھی بگ بینگ کے بعد ہوا. ٹائم کا وجود بگ بینگ کے بعد ہوا، یعنی بگ بینگ سے پہلے ٹائم کا کوئی
تصور نہیں تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے ٹائم کا وجود نہیں تھا، آپ کہیں ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا بگ بینگ سے پہلے، بگ بینگ کے بعد ٹائم وجود میں آیا ہے، لہٰذا ٹائم اللہ کی ایک مخلوق، اور اللہ رب العالمین ٹائم سے باہر ہے، ٹائم کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ٹائم کے اندر جو یہ مخلوقات ہیں، ہم اور آپ اور دیگر چیزیں ہیں، ان کے متعلق یہ سوال کرنا تو درست ہے کہ فلاں شخص کل کیا کر رہا تھا، آج کیا کر رہا ہے اور کل کیا کرے گا، یہ ہمارے لیے درست ہے کیونکہ ٹائم کی ایک لمیٹیشن ہے اور ٹائم کی ایک ابتدا ہے، ٹائم بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین ٹائم خود سے پاک ہے اور اللہ رب العالمین ٹائم کے لمیٹیشن کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اللہ کیا کر رہا تھا یہ سوال اللہ کے متعلق ہی سرے سے ہی ہے۔ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ حضرت آدم کے متعلق، یہ بات بھی ہمارے یعنی لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھائی بہن آپس میں نکاح کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اس بات کو، یہ مسئلہ اصل کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شریعت کو شریعت کے اصول سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اگر کسی حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اصول حدیث دیکھنا ہوگا، اگر تفسیر کو دیکھ رہے ہیں تو اصول تفسیر دیکھنا ہوگا، فقہ کو دیکھ رہے ہیں تو اصول فقہ کو دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک جیسا کہ عاصم افتخار صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام ہرگز یہ نہ کتاب اللہ میں نہ صحیح احادیث میں، صحیح روایتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی، شادیاں کس طرح ہوتی، کس طرح نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اسرائیلی روایتیں بعض ملتی ہیں جس میں اس کا ذکر ہے، جو صورت یہ معروف ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیلی روایتوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اسرائیلی روایتوں کو ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ہم یہ بتائیں گے۔ سمپل سی بات ہے، اسرائیلی روایت کے متعلق جو علماء کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیلی روایتوں سے وہ باتیں جو ہماری یعنی شریعت کے احکامات کے تائید میں ہو اور شریعت کے احکامات ان روایتوں کی تائید کرتے ہیں، تو پھر ہم ان روایتوں کو ایکسپٹ کریں گے کیونکہ ہماری شریعت وہی کہہ رہی ہے، کتاب اللہ وہی کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث وہی کہہ رہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی بالکل اپوزٹ ہو، یعنی شریعت میں بتا دیا گیا کہ فلاں چیز ایسے ہوگی اور اس میں کہا جا رہا ہے اس کے اپوزٹ کہا جا رہا ہے، تو جب مسئلہ اپوزٹ کا آئے گا تو اس جگہ پہ ہم اسرائیلی روایت کو ترک کریں گے کیونکہ اصل ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں کوئی یعنی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس پر کتاب اللہ اور صحیح احادیث خاموش ہے، مثلا یہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نسل کس طرح چلی، کیا بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، تو کتاب اللہ اس پر خاموش ہے، صحیح احادیث اس پر خاموش ہے۔ تو ایسی اسرائیلی روایتوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں ہے کہ لا نکذب ولا نصدق، ہم توقف اختیار کریں گے، نہ ہم اس کا انکار کریں گے نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ تو جب ہم کسی چیز کا نہ انکار کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں تو ایسی چیز کو اسلام کی طرف ہرگز برائے کرم اسود نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح ہوا ہو، تو پھر وہی مسئلہ ہے جو عاصم صاحب نے بتایا کہ ہمارے نزدیک حلت اور حرمت اللہ کے احکامات پر مبنی ہے، یعنی اللہ نے جب حکم دیا یہ جائز ہے تو جائز ہے، اور جب کہا کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ تو اگر اللہ نے چند مصلحتوں کی بنیاد پر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو اگر حلال قرار دیا ہو تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا الیاذ باللہ وہ تو حرام کی اولاد تھی، وہ تو حلال کی اولاد ہوئی، کیونکہ اللہ اسے حلال کہہ رہا ہے وقتی طور پہ۔ ہاں اس وقت سے ہٹ کر اب اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ظاہر اس میں حرام کی اولاد پیدا ہوگی۔ تو ایسی چیز جس پر کتاب اللہ خاموش ہے، صحیح احادیث خاموش ہے، اور ہم یہ کوئی فیصلہ نہیں لیتے، توقف اختیار کرتے ہیں، تو آپ یہ کہہ کر نہیں اسے پروموٹ کر سکتے، لوگوں کو بتا سکتے کہ اسلام کہتا ہے کہ ایسا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے 100% ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس کی ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر اسلام اس میں قرآن خاموش کیوں ہے، صحیح حدیث اس میں خاموش کیوں ہے؟ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، کیوں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا؟ اسے خاموش کیوں ہے اسلام، اسے بھی سمجھ لی۔ اس کی وجہ سمپل سی وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری جو ہے یعنی وہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی، اس کا علم حاصل کرنے سے نجات کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نجات تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بھئی آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا۔ تو اسلام قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، انبیاء کو بھیجا گیا آخرت کی زندگی کو کس طرح ہمیں درست بنانا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں، یعنی جو عملی چیزیں ہیں ان سے قرآن کا اور حدیث کا تعلق ہے۔ اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن یہ بتاتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی۔